اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ आज हमारा दूसरा दिन है कोर्स का। पहले दिन में हमने अपने कोर्स का तारुफ पढ़ा था कि इस कोर्स में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाज़ हज़रात थे कि उन्होंने कुछ सवालात भी किए थे और फरमाया था कि हमें उन चीज़ों के बारे में जो हदीस की बुनियादी चीज़ों से हट कर हैं, यानी असानीद के बारे में, मुतून के बारे में, किसी रिवायत के हुक्म के बारे में भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि वो बहुत बाद की चीज़ें हैं। उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए हमें इब्तदाई चीज़ों के साथ मुमारसत, इब्तदाई चीज़ों की मार्फत, इसका होना ज़रूरी है। हमें पता तो हो हदीस क्या है, हदीस का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, और हदीस से जो अहकाम हमारे ऊपर हम अहकाम साबित करते हैं, या हम हदीस से जो रहनुमाई लेते हैं, तो उसकी अहमियत, उसका मकाम मर्तबा जब तक हमारे सामने नहीं होगा, तो फिर जो आगे वाली बहसें हैं उनसे बहस करना तो खैर फजूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कब्ल अज वक्त जो है, हम उसमें अगर लग जाएं तो बात ना आपको समझ में आएगी, ना ही अ, जो पढ़ाने वाला है वो आपको ठीक से समझा सकेगा। क्यों? क्योंकि सामने वालों का जो लेवल है, ये जो हदीस का कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये बड़े अफराद के लिए या आलिम के लिए नहीं किया गया। ये कल भी मैंने बताया था, बल्कि ये डिज़ाइन किया गया है जो जिन्होंने अभी सफ़र शुरू किया है, इल्मी सफ़र शुरू किया है, या वो भी बाकायदा कर तो नहीं सके, लेकिन वो कुछ मालूमात लेना चाहते हैं हदीस से मुतालिक, कि उनको इस मौजू से मुतालिक कुछ ना कुछ सूझबूझ हो जाए। तो ये कोर्स जो है उनके लिए डिज़ाइन किया गया था। तो इसमें वो मुबाहिस इब्तदान करना तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अलबत्ता अगर हम देखेंगे कि जो हमने जिस कोर्स को जिस मकसद के लिए डिज़ाइन किया था, अगर वो पूरा होता है तो इंशाल्लाह हम आगे भी चलेंगे। खैर, ये पहले की बात ही थी कि कल वाली बातें थी। तो आज हम सबसे पहले जो है ये पढ़ेंगे कि हदीस क्या है, हदीस किसे कहते हैं। चुनाचे कुरान करीम अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मुकम्मल किताब है, अकमल किताब है। आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है। आप अलैहिस्सलाम इसके मुबल्लिग भी थे, इसके मुअल्लिम भी थे, और इसकी जो है तालीमात को दूसरों तक पहुंचाते भी थे। और आप अलैहिस्सलाम ने इस किताब को अव्वल से आखिर तक लोगों को सुनाया, फिर लिखवाया, याद करवाया, बखूबी समझाया, और इस पर खुद भी अमल किया, और दूसरों को भी अमल की तरगीब दी। तो ये आप अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल हुआ, और आप अलैहिस्सलाम ही इसके मुबल्लिग और मुअल्लिम थे। ये तो आप हजरात सबको पता है कि कुरान मजीद जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो मुसलमान होने के वास्ते तो हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि कुरान क्या है, अल्लाह की किताब है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है, हकीकत में कुरान मजीद की कौली अमली तफसीर है। आप अलैहिस्सलाम के इन्हीं अक़वाल, आमाल, अहवाल का नाम क्या है? हदीस है। देखें, आप अलैहिस्सलाम ने कुरान सुनाया, लिखवाया, याद करवाया। अब आप अलैहिस्सलाम उस पर अमल भी कर रहे हैं, उस पे बारे में अपने उसकी आयत की तफसीर भी कर रहे हैं, और आयत की तशरीह भी कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आप अलैहिस्सलाम अपने कौल, अपने अफ़आल, अपने तकरीरात के ज़रिए सहाबा तक पहुंचाई, या सहाबा के साथ, इसमें सहाबा के दौर में
یعنی کہ صحابہ کے ساتھ مل بیٹھ کر جب یہ عملی قولی فعلی چیزیں صحابہ کے سامنے آئی تو یہ اس کو کیا کہہ دی ہے؟ حدیث کہہ دی ہے۔ تو اصالتاً حدیث کا لغوی معنی تو کیا ہے؟ گفتگو کرنا۔ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ گفتگو کرنا۔ لیکن اصطلاحاً ہم کیا کہیں گے کہ وہ قول، وہ فعل، یعنی وہ بات، وہ کام، وہ تقریر، ٹھیک ہے، جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو، آپ علیہ السلام کا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث کہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی سمجھ آئی سر۔ جی۔ تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کیا کہتے ہیں؟ بات کہنا، بات، گفتگو۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کو کہتے ہیں۔ ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ حدیث اصطلاحاً کسے کہیں گے؟ حدیث کہ جو آپ علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کو بیان کرے، وہ کیا ہوگی؟ حدیث ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے اقوال، اعمال، احوال کو حدیث سے تعبیر کرنا، یہ خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے کہ ہم نے خود سے بنا لی ہے، بلکہ خود قرآن کریم ہی سے مستنبط ہے۔ قرآن مجید میں دین کو کیا کہا ہے؟ نعمت کہا گیا۔ دین کو، جو ہمارا دین ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ نعمت کہا گیا ہے۔ اور اس نعمت کی نشر و اشاعت کو کیا کیا ہے؟ تحدیث سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، کہ یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں ہم ان کو کیا کریں؟ یاد کریں۔ ما وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، تم اس کے ذریعے کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو، اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو ان دونوں آیتوں میں قرآن حکیم نے دین کو نعمت کہا ہے۔ دین کو کیا کہا ہے؟ نعمت کہا ہے۔ اور سورۃ ضحیٰ میں بھی آپ علیہ السلام نے اسی نعمت کے بیان کرنے میں اسی نعمت کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ چنانچہ اس تحدیث نعمت کو حدیث کہتے ہیں۔ تو امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں۔ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کہ حدیث جو ہے وہ، کیونکہ آپ علیہ السلام کا قول یا فعل یا ایسا کام جو آپ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو، آپ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ آپ علیہ السلام کی تقریر، کہ جو کام آپ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا آپ نے اس سے منع نہیں کیا، تو یہ اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ تو یہ تقریر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ ورنہ لغتاً، لغوی اعتبار سے دیکھیں، میں اور جو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی حدیث ہے، لیکن خاص حدیث جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب ہو۔ تو یہ حدیث کا لفظ خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی آئی سمجھ۔ تو یہ تو ہوگی حدیث کیا ہے۔ امید ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں آپ حضرات کو یہ سمجھا دوں، اور آپ حضرات سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا پوچھ بھی سکیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے؟ حدیث کی
دینی حیثیت کیا ہے، حدیث شریف کا دین میں کیا درجہ ہے؟ چنانچہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کرنے کے لیے آپ علیہ السلام چند حیثیتوں کو پیش کیا جائے گا، اس پہ آپ غور کریں گے تو آپ علیہ السلام کی احادیث کی جو اہمیت ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی اس کو نہایت صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ پہلی حیثیت کے آپ علیہ السلام کیا تھے؟ مبلغ تھے۔ آپ علیہ السلام کیا ہے؟ مبلغ ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو آپ علیہ السلام کی حیثیت ایک کیا ہے کہ وہ مبلغ ہے، اللہ تعالیٰ کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اب حدیث ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کے قول فعل۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام مبلغ ہیں، آپ علیہ السلام تبلیغ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائیں گے اور دین کے احکامات کو ہمارے سامنے واضح کریں گے۔ تو جب وہ اپنے الفاظ میں کریں گے، قرآن مبلغ کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام کو، تو جب آپ علیہ السلام اپنے الفاظ میں اور قرآن کی تشریح تفسیر کرتے ہوئے ہمیں بیان فرمائیں گے تو وہ ہوگی آپ کی بات، لیکن ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ وہ حدیث بن جائے گی، ہمارے لیے حدیث بن جائے گی۔ تو حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث بنا دیا۔ بات سمجھے ہو؟ جی بات سمجھے ہو بھائی؟ ہاں جی سمجھ رہے ہیں سر۔ تو آپ علیہ دوسری حیثیت کیا؟ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مراد الہی، یعنی مراد الہی کے مبین یعنی بیان کرنے والے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر کیا کیا؟ قرآن کو نازل کیا تاکہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کو بیان کر دو، تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر لوگوں کو بیان کر دو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے اس کو اپنے الفاظ میں آپ علیہ السلام کیا کرنے والے ہیں؟ واضح کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام اس کو واضح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو حدیث بنا دیتے ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے واضح ہو رہی ہے قرآن کی آیات سے۔ آپ علیہ السلام معلم کتاب اور حکمت ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کہتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ تعالی نے جس رسول کو بھیجا ہے یعلمہم الکتاب، وہ ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو حدیث بنا دیتا ہے۔ تو حدیث کیا تھی؟ اور جب آپ علیہ السلام نے وہ حکمت کی باتیں ہم تک پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث بنا دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح بہت سی حیثیات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی بیان کرتا ہے۔ غرض یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کا
مبلغ، معلم بن کر آنا اور اس کے نتیجے میں تبلیغ کرنا، حکمت کی باتیں بتانا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، تو اس دوران جتنے بھی امور سر انجام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حدیث کہلا دیا۔ تو اب قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ حضرات سوچیں، صرف اتنا ہی حکم ہوتا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو؟ آپ سوچ دو، آپ کے سامنے حدیث نہیں ہے، آپ کیسے اس پر عمل کریں گے؟ اقیم نماز قائم کرو بھی کیسے کرنی ہے بتاؤ تو صحیح۔ قرآن نے تو صرف اتنا بتایا، لیکن آپ علیہ السلام نے آ کر اس کی تشریح کی، اس کی رکعات کو بیان کیا، اس کی ترتیب کو بیان کیا، پڑھ کر دکھائی۔ سمجھ رہے ہو نا؟ پڑھ کر دکھائی۔ تو یہ سب عمل جو ہو رہا ہے، نما... کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام کے قول سے بھی ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کے عمل سے بھی ہو رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کی تقریرات سے بھی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تو حدیث کی دینی حیثیت واضح ہوئی ہے نا آپ کے سامنے؟ جی، محمد رفیق صاحب، وسیم ارشد صاحب، مبشر جی سعید صاحب، ہاں جی سبحان صاحب۔ ہاں جی۔ تو قرآن، کیا آپ اپنے الفاظ میں بیان کر کے بتائیں کہ حدیث کی اہمیت، حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہوئی؟ آپ بتائیں رفیق صاحب، اپنے الفاظ میں بتا دیں، اپنے الفاظ حضور پاک کے قول و فعل کو حدیث کہتے ہیں جی۔ میں جی۔ شرعی حیثیت کیا ہوئی اس کی کہ جی یہ الفاظ قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت اور قرآن کو ہمارے سامنے مزید کھول کر بیان کر دیتی ہیں۔ جی۔ وسیم صاحب اپنا وسیم ارشد صاحب ویڈیو بند کر لیجیے گا۔ مائک بند کر دیں۔ جی، ویڈیو کس نے چلائی ہے وہ بند کر دیجیے گا، وسیم صاحب نے چلائی ہے میرے خیال سے۔ تو آپ علیہ السلام کی حدیث کی اہمیت، ضرورت ہمارے سامنے آئی ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو دیکھیے حدیث کیا ہے؟ حدیث کی آ، قرآن آواز نہیں آ رہی جی۔ آواز آ رہی ہے بھی؟ ابھی آئی ہے جی۔ ہاں، تو میں نے یہ کہا کہ آپ کو سبق کا خلاصہ جو میں نے بیان کیا آخر میں، وہ یہ بیان کیا کہ کوئی شخص آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ حدیث کیا ہے اور حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ اس کو دو الفاظ میں جواب دے سکتے ہیں کہ حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے۔
اگر آپ حدیث کو نکال کر دین سے قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے. کیوں؟ کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب حدیث کو سیٹ پر کر دو آپ. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زکوٰۃ ادا کر دو، اب آپ اس کی تفسیر کر دیں، کیسے زکوٰۃ ادا کریں گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ کے سامنے بھی کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ قرآن نے آگے تو کچھ نہیں بیان کیا، لیکن حدیث آگے آگے بیان کرتی ہے. حدیث کہتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے نصاب بیان کرتی ہے حدیث. اللہ تعالیٰ نے کتنے مقدار پر، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ لاگو کی ہے، کتنی مقدار پر کی ہے، کہاں خرچ کرنی ہے، ساری ترتیب کہاں پر آئی ہے؟ حدیث میں ہی. تو حدیث نے قرآن کی تفسیر کی یا نہیں کی؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں ذکر ہے، لیکن اقیم الصلاۃ کے بعد اب نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ ایسے تھوڑی مسجد میں جا کے کھڑا ہو گیا بس نماز قائم ہوگی. بھئی ترتیب ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. ان کا ذکر تو صراحتاً تو قرآن میں نہیں ملتا. ان کے رکعات کا ذکر تو صراحتاً قرآن میں نہیں ملتا. تو ان کی رکعات کس نے بیان کی آ کر؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی اتنی رکعت ہے، فرض اتنے ہیں، نوافل اتنے ہیں، سنتیں اتنی ہیں. اگر ہم حدیث کو سائڈ پر کر دیں تو کیا آپ اقیم الصلاۃ کو سمجھ سکیں گے؟ نہیں سمجھ سکیں گے نا. تو اب حدیث کی شرعی حیثیت واضح ہو چکی ہے. حدیث کہتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. بس دو الفاظ میں، حدیث قرآن کی تفسیر ہے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. انسان مکمل رہنمائی حاصل نہیں کر پائے گا. وما علینا الا البلاغ.